अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। में हूँ इकरा हारिस। हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसमें 2 वक्त की रोटी का हसूल आवाम के लिए मुश्किल तरीन काम बन चुका है। खिते इफ्लास में जिंदगी गुजारने वालों की तादाद में माहाना लाखों का इजाफा हो रहा है। बिजली के बिल रौना ख्वाब बन चुके हैं। बच्चों की स्कूल फीस उनकी तालीम में सबसे बड़ी रुकावट बन रही है। बीमार अद्वियात के हसूल के लिए मर रहे हैं। महंगाई की वजह से खुदकुशियों में इजाफा हो रहा है। हर शय महंगी हो चुकी है। ऐसे में फक्त एक शय सस्ती है और वो है इंसानी जान। इन तमाम तरहश समानियों के बावजूद अशराफिया से मुंसलिक अफसरान की तनख्वाहों में लाखों का इजाफा हो रहा है। ऐसा लगता है कि हुकूमत इंसाफ नहीं मराद देकर अपने लिए आसानियां तलाश कर रही है। खुद सोचिए कि जजेस की तनख्वाहों में हाउस रेंट या जुडिशल अलाउंस के नाम पर लाखों के इजाफे का ऐलान एक आम मजदूर पर किस कदर भारी गुजरा होगा, जिसकी कुल आमदनी सरकार ने सिर्फ 37,000 रुपए मुकर्रर की हुई है। जजेस की मराद पर किसी को एतराज न होता अगर मुल्क में गुर्बत खत्म हो चुकी होती, बीमारों को मुफ्त अद्वियात फराहम हो रही होती, निचली अदालतों की हालत बेहतर हो चुकी होती, इल्तवा में पड़े लाखों मुकदमात का फैसला हो चुका होता, सुप्रीम कोर्ट में 60,000 मुकदमात निपटाए जा चुके होते, हर शख्स निज़ाम इंसाफ से मुतमईन होता, इंसाफ फराहम करने वालों को इंसाफ मिल चुका होता, तो फिर अगर हुकूमत जजेस की मराद में इजाफा करती तो किसको कोई एतराज ना होता। लेकिन हालात इसके बिल्कुल बरक्स हैं। हुकूमत वक्त को हर वक्त टैक्स की गर्दान छोड़कर एक लम्हे के लिए अपने इदारों पर भी गौर करना होगा। दूसरी जानिब मुल्क की रवायती सियासत की बात करें तो पंजाब में फैली जहरीली स्मोक की तरह मुल्क की सियासत भी जहर आलूद हो चुकी है। एक दूसरे पर इल्जामात, ताने और तंज के तीर बरसाए जा रहे हैं। पीटीआई कल सवाबी में फिर मैदान सजाने जा रही है। बानी पीटीआई की हालिया तनकीद बता रही है कि ना तो सिस्टम को उनको और ना ही वो सिस्टम को कोई स्पेस देने को तैयार हैं। अलबत्ता उनके हामी नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कुछ उम्मीदें जरूर वाबस्ता कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये समझने में दुश्वारी पेश आ रही है कि माजी करीब में अमरीकी मुदाखलत नामंजूर का नारा लगाने वाली जमात अब हर सूरत अमरीकी मुदाखलत की ख्वाह क्यों है। दूसरी जानिब हुकूमत भी तहरीक इंसाफ पर तनकीद का कोई मौका जाया नहीं कर रही। आज ही वफाकी वजीर इत्तलात ने पीटीआई के एहतजाज को एनआरओ लेने की एक और कोशिश करार दिया है। सारा फोकस जो है वो सियासी महाजराई के ऊपर है, जलसे जुलूसों के ऊपर है, धरनों के ऊपर है। और जब असातिज़ा कोई जुलूस निकालते हैं और असातिज़ा अपने हकूक की बात करते हैं, ना सिर्फ उनको रोका जाता है, ना सिर्फ उन पर तशद्दुद किया जाता है, बल्कि कहा जाता है कि इनका हक नहीं है एहतजाज करने। आप वफाक पे चढ़ाई करें, वो ठीक है। कोई आपका एजेंडा हो कि जी आप पाकिस्तान की कोई बेहतरी करना चाहते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, आप केपी में सेहत के रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, आप तालीम के रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, आप अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करना चाहते हैं, सौ बिस्मिल्लाह आए, उसके लिए एहतजाज करें, उस पर बातचीत होगी। एहतजाज सिर्फ एक है कि हमारे लीडर को एनआरओ दो, हमारे लीडर को जेल से रहा करो, और तरह तरह के सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं जी वो रहा हो जाएगा, फलाह हो जाएगा। देखिए करप्शन के केसेस हैं, उसका जवाब देना होगा, हर सतह पे देना होगा। केपी के असातिज़ा के साथ मैं समझता हूं कि उनकी बात सुनी जानी चाहिए, उनके मुतालबात मंजूर किए जाने चाहिए। ऑलरेडी वहां पे एजुकेशन सेक्टर बहुत ही मुश्किलात का शिकार है, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रही है उस एहतजाज के साथ और तरह तरह के ताने कसे जा रहे हैं, तो ये एजुकेटर्स हैं, इन्होंने बच्चों की तरबियत करनी है, माशरे को आगे लेके चलना है, तो इसमें अपना किरदार अदा करें। आज के डायलॉग में इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बानी पीटीआई के मामले पर हुकूमत अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कहेगी। कानून साजी पर कानून साजी हो रही है कि हुकूमत 10 साला प्रोग्राम पर अमल पैरा है, और क्या पीटीआई 9 नवंबर के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू कर पाएगी। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी साहब। तारिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तरफ IMF कबल अज़ वक्त दौरा करने वाला है, टैक्स टारगेट हमारा पूरा नहीं हुआ, पंजाब में भी आप लोगों की हुकूमत है लेकिन वहां पर भी बजट सरप्लस है। आपको लगता है ये सही वक्त है कि जब हम अखराजात कम करने की बात करते हैं वहां पर जजेस की डबल मराद कर दी जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वो तमाम कोशिशें जारी हैं कि जो मुआहदा हमने IMF के साथ किया है उस पे मलदरामद को यकीनी बनाया जाए, और उसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। फौरी तौर पर पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि मुआशी तौर पर वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करे और डिफॉल्ट से बचे। तो ये सारे ऐसे इकदाम हैं कि जो कि किए जा रहे हैं, और यकीनन चैलेंजेस मौजूद हैं, मरकज़ में भी मौजूद हैं, अब पंजाब में भी चैलेंजेस हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप देख रही हैं वो बेहतरी के हैं, वो महंगाई में कमी के हैं, ज़र मुबादला में इजाफे के हैं, और इंशाअल्लाह ताला टैक्स कलेक्शन में आप देखें कि कितनी बड़ी तादाद जो है लोगों की वो शामिल हुई है जो कभी ज़िंदगी में पहले टैक्स पेयर नहीं थे। और बहुत सारी ऐसी मराद हैं जो उन लोगों को दी जा रही हैं जो टैक्स नेट में आ रहे हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साइमल्टेनियसली चल रही हैं, साइड बाय साइड चल रही हैं इंशाल्लाह। और मुझे पूरी उम्मीद है
کہ IMF کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے آگے چلیں گے. سر لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہیں وہ اپنے اخراجات کم کرنے ہیں تو عوام کے دلوں میں یہ سوال نہیں آئے گا کہ لائر عدلیہ میں بہت زیادہ کیسز پینڈنگ ہے, سپریم کورٹ میں 60,000 سے زائد کیسز پینڈنگ ہے, تو یہ جو ججز کی مراعات ہیں یہ کس خدمات کی بنا پر بڑھا دی گئی ہیں؟ دیکھیے مختلف اداروں میں, انسٹیٹیوشنز میں, مختلف اوقات میں مراعات بڑھائی جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے جو کٹ لگایا ہے وہ ہمیشہ گورنمنٹ نے اپنے جو ڈیولپمنٹل بجٹ ہے اس کے اوپر لگایا ہے. جو MNAs کو اپنے علاقوں میں ترقیاتی فنڈز دیے جاتے تھے ابھی تک نہیں دیے گئے, باوجود اس بات کے کہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس چیز کی, اور یہ ہر گورنمنٹ میں رہا ہے کہ اپنے علاقوں میں ظاہر ہے جو ہمارے دیہی علاقے خاص طور پہ اور شہری علاقے بھی, وہاں پہ بھی بہت زیادہ فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہی کرتے ہیں, لیکن ابھی تک وہ فنڈز بھی جاری نہیں ہوئے. لیکن جو ڈپارٹمنٹس کی آپ نے بات کی ہے, اب اس میں کسی کی تنخواہ بڑھائی جائے اور یہ کہا جائے کہ کس وجہ سے یا کس خدمات کے سلے میں, تو ایسا نہیں ہوتا. ہر سال آپ دیکھتی ہیں بجٹ کے موقع کے اوپر سرکاری ملازمین کا بھی ایک خاص پرسنٹیج ہوتی ہے جو اضافہ کیا جاتا ہے, تو یہ ادارہ جاتی فیصلے ہوتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا, پچھلے دنوں مریم نواز صاحبہ اور اس سے پہلے بھی بہت دفعہ وہ کہہ چکی ہیں کہ ترقی پنجاب کی مثالی ہو رہی ہے اور وہ صحت کی سہولتیں بہت زیادہ فراہم کر رہی ہیں. اب جو ناقدین ہیں خود PTI کے لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کریٹ یہ کر رہی ہیں اپرچونٹیز کہ پورے ملک میں لوگ باہر سے علاج کرانے آئے لیکن خود وہ باہر جا رہی ہیں علاج کرانے کے لیے. دیکھیے بات آپ کی جو ہے کہ پاکستان میں سہولیات بہتر ہونی چاہیے, ہم لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اپنے ذاتی خرچے پہ اگر وہ گورنمنٹ کے خرچے پہ علاج کروائیں گی تو میں بھی اس کی مخالفت کروں گا. اگر اپنے ذاتی خرچے کے اوپر وہ جاتی ہیں اور یقیناً وہ ذاتی خرچے پہ ہی جا رہی ہیں, ان کی ٹریولنگ ایکسپینسز وہ خود برداشت کر رہی ہیں, اگر کسی ڈاکٹر کو وہ چیک کراتی ہیں تو وہ بھی اپنا ذاتی جو ہے ان کا خرچہ ہوتا ہے, تو اس میں کوئی ایسی تنقید والی بات نہیں ہے. اس کو پولیٹیکل سٹنٹ بنانا تو ہمارے سیاسی مخالفین کی ظاہر ہے عادت بھی رہی ہے اور وہ رہے گی, وہ اسے جائیں گے نہیں, لیکن یہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جسے ہدف تنقید کا نشانہ بنایا جائے. اور دوسری اور بات یہ ہوتی ہے کہ میں چونکہ خود بھی ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں, اگر آپ کنٹینیوٹی کے ساتھ خاص طور پہ جتنا عرصہ وہ جلا وطن رہی ہیں اپنے والد فارمر پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ, اور ظاہر ہے اس وقت علاج معالجہ ان کا وہیں ہوتا رہا, تو یہ جو آپ کی ایک ہسٹری ہوتی ہے کسی ڈاکٹر کے ساتھ آپ چل رہے ہوتے ہیں, وہاں ایک پیشنٹ زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو ٹیکنیکل بات بتائی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی حوالے سے کسی ڈاکٹر کے پاس اگر گیا ہوں اور وہ لاہور ہے تو میری کوشش ہوگی کہ میں اسی کے ساتھ اپنا جو ہے وہ کوئی علاج اگر ضرورت پڑتی ہے تو جاری رکھوں. یہ بات نارمل بات ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا طارق صاحب, کل PTI ثوابی میں اپنا جلسہ کرنے جا رہی ہے اور جس طرح وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب احتجاج ہوگا اور بھرپور طریقے سے ہوگا, آپ کو لگتا ہے کوئی لانگ مارچ یا تحریک کی اگر کال تحریک انصاف دیتی ہے تو حکومت کے لیے کسی قسم کی پریشانی کا باعث یہ بنے گی یا پھر آپ لوگ مطمئن ہیں؟ دیکھیے حکومت کے لیے کسی طرح کا پریشانی کا سبب انشاءاللہ نہ یہ بنے ہیں اور نہ آئندہ بنیں گے. یہ خود اپنے لیے جو ہے وہ پریشانی کا سبب بنتے ہیں, کال دیتے ہیں اور اس کے بعد خود تتر بتر ہو جاتے ہیں, پھر اگلے ہفتہ 10 دن وضاحتیں دیتے رہتے ہیں, نئی نئی جھوٹی سٹوریاں سناتے رہتے ہیں, قوم کو ایکسپوز ہو رہے ہیں, بہت بری طرح ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور جو لوگ شعور رکھتے ہیں وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ڈرامہ ہے کہ آپ ایک لشکر لے کے یلغار کر دیتے ہیں کیپٹل کے اوپر کہ جی ہمارا آئینی حق ہے. تو آئینی حق کے نتیجے میں اسلام آباد کے شہریوں کے جو آئینی حقوق ہیں, آزادی سے موومنٹ ان کا آئینی حق ہے, اسپتال جانا, اسکول جانا, کالج جانا, دفتر جانا, ایک دکاندار کا اپنی دکان کھولنا, یہ ان کے آئینی حقوق ہے نا, ان پہ تو ڈاکہ نہ ڈالیں. اسلام آباد میں کاروبار زندگی جو ہے وہ معطل ہو کے رہ جاتا ہے, اور ظاہر ہے یہاں پہ ریڈ زون ہے, دنیا بھر کے ایمبیسڈرز یہاں پہ رہائش پذیر ہیں, ایمبیسیز ہیں, تو آپ کھلا تو نہیں چھوڑ سکتے. اور پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ باہر سے کیوں بند کر دیتے ہیں شہر کو یا رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں. بھائی اگر آپ نے ریڈ زون کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو ریڈ زون کو آپ نے 20 کلومیٹر باہر سے کراؤڈ کو روکنا شروع کریں گے تو ریڈ زون تک وہ روکے گا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ روات والی انٹری بھی پوری کھلی رکھیں, KP والی انٹری بھی پوری کھلی رکھیں, اور جب بندہ فار ایگزامپل 5,000 10,000 بندہ ریڈ زون کے گیٹ پہ جمع ہو جائے, ریڈ زون پروٹیکٹ ہوتا ہے, تو پھر ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم
اپنے شہر کو بھی بچائیں، اور شہری جو ہیں وہ شدید پریشان ہوتے ہیں، اور یہاں آگے کیا کرتب کرتے ہیں، اس کو ڈی چوک کو جناب ٹچ کیا، اس کے بعد غائب، پھر کوئی پتہ نہیں، پھر جناب نئی نئی کہانیاں۔ میں انہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنا جو ذمہ داری آپ کو تیسری دفعہ کے پی میں ملی ہے، آپ کام کر کے دکھائیں۔ میں حیران ہوں کہ ہمارے کے پی کے جو بہن بھائی ہیں، وہ بھی جنہوں نے ان کو ووٹ دیا، وہ بھی ان سے نہیں پوچھتے کہ تم لوگوں نے کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ یعنی کوئی اپنا فرض بھی ادا کرنا ہے یا نہیں؟ گورننس نام کی کوئی چیز آپ کو کے پی میں نظر آتی ہے؟ یا آپ کو سارے کے سارے ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں وہاں پہ، وزیر اعلیٰ سمیت بڑکے مارنی، جبتے مارنی، اس کے علاوہ کیا کام ہے؟ آپ سنجیدگی سے مجھے بتائیں کہ کے پی میں آپ کو کوئی گورنمنٹ کام کرتی نظر آتی ہے؟ ایک دن ہوگا کہ لوگ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی اگر ہم نے تھیٹر ہی دیکھنا تھا تو وہ تو ہم کسی تھیٹر میں جا کے بھی دیکھ بالکل سکتے صحیح۔ تھے، ہم نے تم لوگوں کو ووٹ اس لیے تو نہیں دیے کہ تم ایک مزاحیہ تھیٹر جو ہے اس کا نمونہ تم پیش کرو۔ تو ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن تشویش کی بات ہے کہ پاکستان کا ایک انتہائی اہم صوبہ، اس پیسے لوگوں کی حکومت ہے جو انتہائی غیر سنجیدہ ہے، جو تشدد اور انتشار کی سیاست کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور جو اپنے اقدامات سے اپنی عوام کو ریلیف دینے کی بجائے کے پی میں بھی ان کی زندگی کو جیرن کیا ہوا ہے، اور دارالخلافے کے اوپر بار بار چڑھائی کر کے یہاں پہ بھی لوگوں کی زندگی کو جیرن کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، خواجہ آصف کے مطابق کچھ ممالک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو اپنے ہاں لے جائیں، ایسے کون سے ممالک ہیں، اور کیا واقعی حکومت پر کوئی دباؤ ہے یا دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس کے لیے؟ حکومت پر کسی طرح کا کوئی دباؤ نہ تو کوئی دوسری حکومت ڈال سکتی ہے عمران خان کے مقدمات کے حوالے سے، اور نہ کسی نے ڈالا ہے۔ یہ تو بالکل کلیئر میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پاکستان کے انٹرنل میٹرز ہیں، اور یہ ہر ملک کے انٹرنل میٹرز ہوتے ہیں، آپ ان میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہو رہی۔ ہمارے جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، لیکن چھوڑیں، میں اس کو جسٹیفیکیشن کے طور پہ نہیں پیش کر رہا۔ عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں اس کا سامنا وہ کر رہے ہیں، عدالتیں سے انہیں ضمانتیں دے رہی ہیں، اب بھی دے رہی ہیں، اور جو 9 مئی جیسے واقعات ہیں وہ بھی انڈر ٹرائل ہیں، وہ بھی ابھی کیسز ان ویٹنگ ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہو رہی۔ بہترین سہولیات ان کو جیل میں میسر ہیں، ان کی فیملی ان سے ملاقات کر رہی ہے، ان کے دوست احباب وکلا پارٹی ورکرز وہ ان سے ملتے ہیں، تو کسی طرح کا کوئی یہاں پہ کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں ہو رہی۔ یہ صرف کہانیاں ہیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ مقدمات کا سامنے کریں، ضمانتیں مل جائیں گی، بری ہو جائیں گے، باہر آ جائیں گے۔ اس میں دوسرے ملک کا کیا تعلق ہے کہ وہ اس میں آ کے اپنا کوئی دار اندازی کرے؟ طارق صاحب، سپوز کر لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ جس طرح پی ٹی آئی ٹرمپ سے امیدیں لگائی بیٹھی تھی، اور بڑے ہم نے دیکھا کھوسا صاحب کا بھی بیان آیا، اور بھی پی ٹی آئی کے رہنما کہتے رہے کہ ٹرمپ چھڑائیں گے عمران خان صاحب کو، اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ سکیں امریکہ کو؟ دیکھیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اور بہت سارے ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں امریکہ کے۔ امریکن اکانومی اس وقت جو ہے تمام امریکنز کے لیے ایک بہت بڑا تشویش کا سبب بنی ہوئی ہے، وہاں پہ اپنی ٹربل ہے۔ پاکستان کا یہ ایشو ان کے کاغذوں میں جو ہے نا وہ کسی کی جگہ کے اوپر نہیں ہے، نہ زیر بحث ہے، نہ وہ اس میں مداخلت کریں گے، نہ کر سکتے ہیں، نہ کرنی چاہیے۔ میں قطعی طور پہ 1% بھی مجھے امید نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس حوالے سے کوئی بات کریں گے، اور جیسے میں نے پہلے کہا، اگین آئی سے کہ دس از دی انٹرنل میٹر آف ایوری کنٹری، اس میں دوسرا کوئی بھی جو ہے مداخلت نہیں کرتا۔ اور جب سے افغانستان والا معاملہ حل ہوا ہے اور امریکن فورسز نے وہاں سے وڈرا کیا ہے، پہلے پاکستان کی ایک ڈفرینٹ پوزیشن ہوتی تھی امریکہ کے ساتھ، ڈپلومیٹک بھی، اور یہاں پہ جو ریجنل سٹیٹس تھا، ریجنل حالات تھے، اس حوالے سے بھی اب پاکستان کے اندر ان چیزوں کو امریکہ جو ہے وہ بالکل بادر نہیں کرتا۔ یہ اسی طرح کی خوش فہمی ہے تحریک انصاف کی کہ جس طرح وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا عمران خان صاحب کو چانسلر بنائی بیٹھے تھے کہ تو بن گئے ہیں جناب۔ یہ کچھ لوگ ہیں، میں ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے، یہ عمران خان یا پارٹی سے پیسہ بٹورنے کے لیے اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ جی لابسٹ فرم ہم ہائر کر رہے ہیں، ملینز ڈالر ادھر دینے ہیں، ملینز پاؤنڈ ادھر دینے ہیں، سارے ڈرامے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب، نون لیگ کے سینئر رہنما موجود تھے۔ دیکھتے ہیں بانی پی ٹی آئی باہر جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، اور حکومت پر اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔
वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध नासिर हुसैन शाह साहब। बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपके वक्त का। सर, 26वीं आईनी तरमीम तो मिसाक जमहूरियत का बकिया हिस्सा और कायद का अधूरा ख्वाब थी, लेकिन जो कानून आप लोगों ने सादा अक्सरियत से सिर्फ 27 मिनट के अंदर पास कराया, उससे किसी को बहस तक का मौका नहीं दिया, वो सर किसका ख्वाब और मुआहदे का नतीजा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह भी हो जाती हैं, और इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो भी मेहनत थी जब ये अमेंडमेंट आई, और जो पहले जिस तरह की अमेंडमेंट्स थीं, या वो जिसको मसवदा कहा जाता है जो शुरू में आया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो थीं उसमें से निकाल दी गई थीं, और चेयरमैन साहब ने ही सबकी मुशावरत से ये सब कुछ हुआ, और मौलाना साहब भी ऑन बोर्ड थे, दीगर लोग भी आए, इवन जो पीटीआई के रहनुमा हैं उन्होंने भी कहा कि इन अमेंडमेंट पर हमें कोई एतराज़ नहीं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी जो मौलाना साहब के घर पे जिस दिन ये पास हुआ, उस दिन दोनों रहनुमाओं ने मिलकर की थी। तो ये सब इसी वजह से मुमकिन हुआ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सबसे मुशावरत की, और इस तरह से अमेंडमेंट्स आई जो सबके लिए काबिल कबूल थी। बहुत और भी इश्यूज़ हैं, अब आप मीडिया पे भी आ चुके हैं, सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया पे की भी और भी बहुत सारी तरमीम थी, लेकिन उसके बाद ये तरमीम जिनका आप जिक्र कर रही हैं ये हुई, अब हो गई हैं। अब उसको क्या किया जाए, अब तो उनको डिफेंड ही करना पड़ेगा कि जी अब ये कर दी गई। अब उसमें ज़रूर बहुत सारे इश्यूज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, लेकिन मुल्क के वसीतर मफाद के लिए इस तरह के जो चीज़ें हैं वो करनी पड़ती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आवाम के दिल में ये सवाल तो उठता है कि जहाँ पर इतनी महंगाई हो वहाँ पर जजेस की मरात में एकदम इतना इजाफा कर देना क्या बहुत ही आउट ऑफ द वे परफॉर्म कर रहे हैं? ये सारे बैकलॉग केसेस ख़त्म हो गए हैं, जो आप मरात में इजाफा हुकूमत कर रही है? देखिए, ये कोई अभी का इशू नहीं था, ये बहुत अरसे से था, और जिस पे काफ़ी हद तक काम हो चुका था, जो अब जाके मुमकिन हुआ है। लेकिन ज़ाहिर है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, लेकिन जो इनका मनसब है जजेस का या जिस तरह का सिलसिला है, तो उसके लिए, और ये जो इतना इन्फ्लेशन आया है और बहुत सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, और सबका जो गुज़र बसर कह लें या वे ऑफ लिविंग है, उसके लिए ये जो इजाफा है, ये कहा गया कि ये बिल्कुल नागुज़ीर है और ये बहुत ज़रूरी है, तो इस वजह से ही हुआ। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि इसमें किसी ने एतराज़ नहीं किया। बहुत सारे जो जस्टिस साहिबान हैं जिनके लिए बहुत कुछ कहा जाता है जिनकी तारीफ़ में, उस पर उन्होंने भी एतराज़ नहीं किया कि जी ये बड़ा गलत हुआ है, बल्कि वो भी समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है। तो अब अल्लाह करे कि कोई ऐसी चीज़ भी हो जो आम आदमी के लिए भी बेहतर हो। हम तो ये चाहते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी ये है कि आम जो अवाम है, जो हमारे बहन भाई इस वक्त महंगाई की सूरत हाल को फेस कर रहे हैं, बिजली के बिल हैं, दीगर चीज़ें हैं, उनके लिए कोई रिलीफ आए। बिल्कुल सही। अच्छा सर, बानिए पीटीआई का जो मामला है, पीटीआई ने खासी उम्मीदें जब से ट्रंप उम्मीदवार थे, फिर नौ मुंतखब सदर बन गए हैं, अब काफ़ी उम्मीदें उनसे लगा ली हैं। सपोज अगर हम कर लें कि अगर वाकई अमेरिका ऐसा कह देता है कि बानिए पीटीआई को जनाब आप रिलीज़ करें, और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कुछ ममालिक चाहते हैं कि वो उनकी तरफ आ जाएं, तो क्या हम इस पोजीशन में हैं कि अमेरिका को हम इनकार कर सकें और एब्सोल्युटली नॉट कह सकें? देखिए, ऐसा भी हालात नहीं है कि हम उसको बिल्कुल ही हाँ भी कह दें। तो ये हर मुल्क का अपना वो है, और मैं ये भी समझता हूँ कि अमेरिकन्स भी, या जो प्रेसिडेंट साहब वहाँ के हैं अभी मौजूदा जो इलेक्ट हुए हैं न्यूली, वो भी इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे, और अगर करते हैं तो उस पर बाद में सोचा जा सकता है। लेकिन इस वक्त सिवाय एक
وہ جو آپ کہہ لیں کہ مماثلت ہے یا جو لنکیج ملائے جا رہے ہیں وہ تو ایک طرز سیاست ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا طرز سیاست اور خان صاحب کا طرز سیاست جو ہے وہ ایک جیسا ہے، انتہا پسندی والا، شدت کا، بدتمیزی کا، اور جو اس طرح کے وہ تو ان کی آپس میں عادتیں یا وہ تو ملتی ہیں، لیکن اب کیا پتہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے بھی ہیں یا نہیں کہتے، یہ تو صرف اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ جو سینئر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے تو کھل کے کہا ہے، ایون جو قابل احترام علیمہ خان صاحبہ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ابھی سے صرف اس بات پہ ہی اندازے لگانے کہ جی ابھی ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا اور سب سے پہلا کام یہی کرے گا کہ وہ کہے گا جی کہ خان صاحب کو ان کے پاس وائٹ ہاؤس بھیج دیا جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ممکن ہو۔ جی اچھا ناصر صاحب، بہت سے لوگ ایک بات کر رہے ہیں کہ امریکہ کے صدارتی الیکشن سے پہلے حکومت جو حاصل کرنا چاہتی تھی وہ تو کر لیا، سپریم کورٹ کی آئینی بینچ کی تشکیل ہو گئی، آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع ہو گئی، اور ہو سکتا ہے یہ حکومت کا ایک احتیاطی بندوبست بھی ہو، لیکن اگر تحریک انصاف اپنے حامیوں کو سڑکوں پر لانے پر کامیاب ہو جاتی ہے، کیونکہ کل ثوابی کا جلسہ بھی ہونے جا رہا ہے، پروبیبلی کل کوئی تحریک کا وہ لوگ اعلان بھی کر دیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے بندوبست ہو سکتا ہے ناکافی رہ جائیں، یا پھر حکومت کو پریشان ہونے کی فی الحال اب ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں، ایسا ہے نہیں کہ کوئی احتجاجی تحریک یا کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ ہو جس پہ بہت بڑا کوئی موب آئے۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ جو بھی اس طرح کی کالز آئی ہیں وہ کے پی سے تو سب کو اکٹھا کیا گیا، جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہاں کے وسائل بھی یوز ہوئے جو حکومتی وسائل ہیں، اور پھر اس وجہ سے وہاں سے تو ہمیشہ لوگ لائے جاتے ہیں، لیکن دوسرے کہیں سے بھی کوئی بڑا موب جو ہے وہ نہ نکلا، نہ اکٹھا ہوا کہ جس کو اس طرح سے کہہ دیا جائے کہ جی کوئی اتنے لوگ نکل آئیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں نا، آپ دیکھیں کچھ کیا ہو رہا ہے، کچھ دنوں سے جی کہا جا رہا ہے کہ جی بالکل معاملات جو ہیں بڑی حد تک طے ہو گئے ہیں، اور جس کے لیے مثال دی جاتی ہے قابل احترام جو ہماری محترمہ ہیں بشرا بی بی صاحبہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی جو ضمانت پہ دیکھیں آ گئیں، پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ مطلب پی ٹی آئی کی ایک کیڈر کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے عام لوگوں کو کہ جی بالکل ہم لوگ آنے والے ہیں اور بے فکر رہیں، اور مطلب وہ سب ہم لوگ ساتھ رہیں، ایک جو سیاسی پولیٹیکل طریقہ کار ہے۔ اور پھر اسی کی ایک کڑی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی ہیں کہ جی اب ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا، واہ جی واہ، اب تو بس معاملات ہی ختم ہو گئے، اب انہوں نے ایک فون کال کرنا ہے اور بس خان صاحب کو جو ہے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا کوئی انقلاب آنے والا ہے یا لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کہ نکلے گی، ایسا نہیں ہے۔ اور جلوس جلسے اپنی جگہ پہ، ووٹ دینے کی حد تک میں بھی لوگوں میں پاپولر اب بھی ہوں خان صاحب، لیکن وہ جو ایک احتجاجی تحریک ہے وہ صرف وہی کچھ لوگ ہیں جن میں بہت سارے عناصر بعد میں آپ نے دیکھا کہ آئیڈینٹیفائی بھی ہوئے کہ کوئی باجوڑ سے ہے، تو کوئی افغانستان سے ہے، تو کوئی پتہ نہیں کہاں سے ہے، جو وائلیشن میں ملوث پائے گئے۔ تو یہ ہے، اور ابھی راوی جو ہے نا وہ چین ہی چین لکھتا ہے، تو آرام سے رہیں، باقی یہ ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں گی، جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، ریلیاں ہوں گی، اور پکڑ دھکڑ بھی ہوتی رہے گی۔ سر، اور اس پکڑ دھکڑ میں کہیں بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل بھی تو نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں، اگر کوئی اس طرح کے ثبوت ہوں گے جو پراپر ہوں گے تو وہ ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہ ابھی سب نے عدالتوں کو کہا ہوا ہے کہ جی دیکھیں بس یہ آئینی عدالتیں بن گئیں، اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ آ گئے، چیف جسٹس بن گئے، تو جی اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ حالانکہ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ ابھی جو یہ ایک ہوا تھا، جب یہ بینچز بنائے گئے یا جو فیصلہ ہوا، وہ جو ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے، جب اس کی آپ وہاں پہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے ووٹ جو ہے اپنا وہیں دیا جہاں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اور جو پی ٹی آئی سے دو
نامزد تھے ان کی اس میں. اور پھر یہ آئینی بینچز جو بنائی گئی ہیں, اب ان کا دیکھیں اگر پہلے جو طریقہ کار ہے اس پہ ہم سب لوگ مطمئن ہیں, سب کو انصاف مل چکا ہے اور مظلوموں کی داد رسی ہوتی رہی ہے, تو پھر تو چلے جی بڑا ظلم ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ آئینی بینچز بن گئیں اور یہ سب کچھ ہوا. اگر ان آئینی بینچز بننے کے بعد کچھ بہتری آتی ہے, کم از کم ان کو کچھ عرصہ تو چلنے دیں نا. ہو سکتا ہے کہ مظلوموں کی داد رسی ہو اور یہ جو سیاسی فیصلے ہیں یا جو لے لیے جاتے تھے اپنے طور پر اور سارا دن انہی کیسز پہ چلایا جاتا تھا, اور وہ جو مظلوم بیچارہ پتہ نہیں کس طرح اپنا کرایہ کر کے وہاں پہنچتا تھا اپنے بیٹے کے قاتلوں کو سزا دلوانے کے لیے, کوئی بیوہ اپنا حق کے لیے پہنچتی تھی, یا اور بہت ساری چیزیں, ان کو سنا ہی نہیں جاتا تھا. تو کم از کم ایسا نہیں ہے کہ جو ابھی دوسرا ہمارے دیکھیں بہت ساری چیزیں سامنے نہیں لائی جاتی. اب اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کیا ہو گیا جی, یہ حکومت کا عمل دخل کیسے ہو گیا ججز کی اس میں. بھئی پہلے یہی کچھ تھا. یہ جتنے اس وقت سینئر جسٹس صاحبان ہیں نا, یہ سب اس پروسیس سے گزر چکے ہیں. یہ تو بعد میں چینج ہوا, اور بعد میں وہ ایک جسٹس صاحب نے, چیف جسٹس صاحبان نے اپنے ہاتھ میں یہ کنٹرول لیا, اور آپ نے دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے اختیارات وہ ختم کیے, اور اسی وجہ سے ان کے لیے ان کے جو لوگ زیادہ اختیارات چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی انہوں نے اپنی برادری کا خیال نہیں رکھا. برادری کا خیال کیا رکھتے کہ وہ اختیارات اپنے پاس رکھتے, اور وہ جو ایک, میں زیادہ نہیں کہتا, میں عدالتوں کا بڑا احترام کرتا ہوں اور ہمیں ایز اے شریف شہری جو ہے ڈر بھی لگتا ہے عدالتوں سے. تو بس یہی ہے کہ ساری چیزیں لوگ سمجھتے ہیں. بالکل صحیح سر, قوم بھی سمجھ رہی ہے اور ہم بھی سمجھ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ناصر صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گی پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہے کنول شوذب صاحبہ. بہت شکریہ کنول آپ کے وقت کا. ایک ٹائم میں ایسا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں, لیکن کل اور آج بانی پی ٹی آئی کے دوبارہ سے وہی سخت بیانات. لگ یہ رہا ہے کہ سسٹم آپ کو سپیس نہیں دینا چاہتا اور آپ سسٹم کو نہیں دینا چاہتے. جی تھینک یو ویری مچ اقرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی بہتری کی جہاں بات کرے گی, یا پاکستان میں جہاں جو ان کا اپنا رول ہے اس کے مطابق چلے گی, تو ہمارے تعلقات بے شک ان سے بہت بہتر ہوں گے. لیکن جہاں ایک پرسیپشن کریٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے, کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہے, تو وہ میں کلیئرلی بتا دوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور بارہا بانی چیئرمین عمران خان صاحب یہ کنوے کر چکے ہیں, بتا چکے ہیں. ہماری بھی جب ان سے ملاقات ہوتی رہی ہے تو ہی از ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ کوئی اس طرح کی نہ کوئی ڈیل ہے نہ کچھ ہے. جو پرنسپل سٹانس ہے ان کا وہ اس پہ سٹینڈ لے رہے ہیں, اور وہ ہے ایک رول آف لا کا. اس میں یہ کہ ادارے جو ہیں وہ خود مختار ہونے چاہیے, حقیقی آزادی ہونی چاہیے, عوام کے رائٹس ہونے چاہیے, اور عوام کے حقوق اور عوام کے جو ووٹ کی طاقت ہے اس سے آئے ہوئے جو الیکٹڈ ممبران ہیں ان کے پاس جو ہے وہ سب تمام اختیارات ہونے چاہیے اسمبلی کے. سمپل سی باتیں ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور نہ اس کے اوپر کوئی وہ مکمکا کی سیاست کرنے کے لیے تیار ہے. بالکل صحیح. اور کل آپ لوگوں کا ثوابی میں ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے جس پر بانی نے سخت ترین ہدایت کی ہے, سب کی شمولیت ناگزیر ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کل کسی میجر تحریک کا اعلان آپ لوگ کرنے والے ہیں اور آپ کے ووٹرز جو ہیں وہ مکمل سپورٹ کریں گے اس کو؟ جی انشاءاللہ بہت بہتر اور بہت اچھا جلسہ ہوگا. یہ عام جلسہ نہیں ہے, یہ ایک انسینٹیو ہے, اور ایک جو ہمارا مطلب ہم اس وقت اسٹیٹ آف پروٹیسٹ میں ہیں, بیکاز اگر انلیگل ڈیٹین کیا گیا ہے عمران خان کو, جو آج پاکستان میں نہیں باہر یو این میں بھی یہی رپورٹ کہی جا رہی ہے, دنیا میں جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں جو کسی کنٹرول کے بغیر بات کرتی ہیں وہ یہی کہہ رہی ہیں. اور آپ کی عدالتوں سے جس وقت کیسز کا رزلٹ آتا ہے تو بھی یہی پتہ لگتا ہے کہ عمران خان صرف ضمیر کے قیدی ہیں, وہ کوئی مجرم نہیں ہے. ان کا گناہ صرف ملک میں شعور دینا ہے, عوام کو حقیقی آزادی کی طرف راغب کرنا ہے اور ایبسولوٹلی ناٹ کہنا ہے. سو اس لیے اب یہ جلسہ جو ہے یہ ایک فارم آف پروٹیسٹ ہی ہے, اور اس میں انشاءاللہ پارٹی کا اگلا لائحہ عمل اور اگلی پوری جو تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی انفارمیشن ملے گی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ کافی ایک بڑا اجتماع ہوگا, اور اگر
اگر ہمارے اجتماعات سے ہماری جو جعلی حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تو برائے مہربانی لوگوں پہ جس طرح آج کوئٹہ میں ظلم ستم کیا گیا ہے، جس طرح ان کی ٹانگوں میں بچوں کے گولیاں ماری گئی ہیں، ورکرز کو مارا گیا ہے، جس طرح ان پہ شیلنگ کی گئی ہے، خواتین کو مارا گیا، اور پھر عدالت سے جلسے کی اجازت ملنے کے باوجود ان کو جلسے نہیں کرنے دیے جاتے، اور اسی طریقے سے اب جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ کل کے جلسے کو روکنے کے لیے راستے خراب کیے جا رہے ہیں، روکا جا رہا ہے مختلف جگہوں سے. ہماری جو ٹیمیں سندھ سے چلی ہوئی ہیں انہیں جام شوروں میں روکا گیا، ان کو اور مزید جگہوں پہ نہ صرف روکا جا رہا ہے، اریسٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح اٹک پہ اور اس سے پیچھے پنجاب میں جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ اس طرح کی ہرڈلز کریٹ کی جا رہی ہیں. تو اگر آپ کو بانی چیئرمین سے اور پی ٹی آئی سے کوئی خوف نہیں ہے اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جی کچھ بچا نہیں ہے اور یہ پاپولر نہیں رہے، تو پھر مہربانی کریں نا رستے کھلے چھوڑیں. کیونکہ آپ نے تو جتنی تحریکیں چلائی، جب آپ نے اسلام آباد پہ دھاوے بولے، الیکشن کمیشن کے سامنے ریڈ زون میں بھی پروٹیسٹ کیے، ہمارے دور حکومت میں ہم نے کسی کو کوئی راستے نہیں روکے. اور وہ کاپے ٹانگ گئی والا جو ایک مشہور و معروف جملہ تھا وہ ڈی چوک پہ بولا گیا تھا بلاول کی طرف سے، سندھ سے لے کے اور ڈی چوک تک ان کے راستے کو کہیں روکا نہیں گیا تھا. اسی طرح مریم بی بی جو ہے وہ ایک جعلی قسم کا پروٹیسٹ جو مہنگائی کا نام لے کر اور مختلف مارچ کرتی رہی ہیں، رات کو 2-2 بجے آ کے اور غائب ہو جاتے تھے کیونکہ عوام کی سپورٹ نہیں تھی، لیکن ان کے راستے کبھی بھی نہیں روکے گئے. تو اس لیے ان کو بھی کوئی تھوڑا سا، ویسے تو جمہوریت کو انہوں نے پیک کر کے تو رخصت کر دیا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی جعلی زبانی بھی جمہوریت کا جیم بھی رہ گیا تو مہربانی کر کے راستے نہ روکا کریں. بالکل صحیح. اچھا یہ بھی بتا دیں کہ ٹرمپ کی جیت پر پی ٹی آئی والے بڑے خوش تھے اور امیدیں ظاہر کی جا رہی ہیں. کھوسا صاحب کا واضح بیان، ٹرمپ آئیں گے تو بانیے پی ٹی آئی باہر آئیں گے. ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ آپ یہ جانتی ہیں کہ امریکہ کی مداخلت پر ہی تو آپ کی حکومت ختم ہو گئی تھی. جی، جنہوں نے مداخلت کی تھی اور جس کی مداخلت کے بعد جو لوگ آئے تھے انہوں نے ٹرمپ صاحب کو عمران خان سے کافی میچ کیا تھا. تو جس کو بھی وہ عمران خان بنائیں گے ہمیں تو اس کے آنے پہ خوشی ہی ہوگی نا. انہوں نے ہمیں کہا، ادھر بیانات دیے کہ ٹرمپ جو ہے وہ انہی کی طرح کے ہی ہیں عمران خان صاحب، اور اگر آپ غور کریں تو واقعی کافی حد تک مشابہت ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے دل کی بات سنتے ہیں اور حق سچ پہ کھڑے ہوتے ہیں، بولتے ہیں. اس لیے میرے خیال میں انہوں نے ہی ہمیں یہ انسینٹیوائز کیا ہے کہ خان صاحب کو ٹرمپ سے میچ کر دیا، اس لیے ہمیں ٹرمپ کے آنے کی بھی خوشی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس الیکشنز میں بہت ساری جو ہے وہ چیزیں نظر آئی ہیں جو ہمیں 8 فروری کے الیکشن میں نظر آ رہی تھی. اسی طریقے سے ان پہ جاہریت کی گئی، ان پہ جعلی کیسز چلائے گئے، ان کی امپیچمنٹ ہوئی، قید میں رکھنے کی کوشش ہوئی، کیا گیا، اور اس کے بعد 98% میڈیا پہ ان کی اپیرنس پہ اور بات کرنے پہ بین لگایا گیا. تو انہوں نے جو ہمارے لیے سیلیبریشن کی ہے کیا، ایک انسینٹیو ہوتا ہے دنیا میں جہاں بھی جمہوریت پریویل کرتی ہے اور جہاں لوگوں کی طاقت سے کوئی اگر لیڈر آتا ہے تو اس کو سیلیبریٹ ضرور کرنا چاہیے. اور کیونکہ انہوں نے ہی بتایا تھا یہ باتیں، ہمارے جو موجودہ ڈیفنس منسٹر ہیں وہ فرماتے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ ہم اس کے اوپر وینٹیلیٹر پہ ہیں اور ان کے پلگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہر مختلف پلگ اگر وہ کھینچ دیں تو ہمارے سانس گھٹ جائے گا. تو اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پلگ کیونکہ چینج ہو رہا ہے تو وہاں پہ کیا پالیسی آنے والی ہے اور کیا وہاں پر ہونے جا رہا ہے. سو ادروائز تو ہمارے لیڈر نے خود کہا ہے کہ وہ اپنے سارے کیسز جو ہیں انہوں نے کنٹیسٹ کیے ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ 250 کیسز میں تمام جعلی کیسز میں خان صاحب کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، اور جو بڑے بڑے کیسز سائفر سمیت بنائے گئے تھے وہ تو سارے ختم ہو گئے، ان کی تو سزائیں بھی ختم ہو گئی ہیں. اب مزید انہیں جعلی کیسز میں صرف ٹرائل کرنے کی وجہ سے زبردستی اڈیالہ جیل میں اس طرح رکھا جا رہا ہے، ڈیتھ سیل میں، جس طرح کوئی 50 قتل والے کسی مجرم کو بھی لوگ نہیں رکھتے. جیل مینول سے ہٹ کے، ایک ایکس پرائم منسٹر کے پروٹوکول سے ہٹ کے ان کو جس طرح دہشت گردوں کی اور قاتلوں کی ٹریٹمنٹ بھی شاید نہیں ہوتی ہے جیل مینول کے مطابق، اس سے ورس ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے. بالکل. تو لہٰذا ہمیں تو صرف جہاں بھی جمہوریت پریویل کرے گی، جہاں پر بھی نیگیٹو فورسز جو ہیں کنٹرول کرنے والی عوام کی طاقت سے ہارتی ہوئی نظر آئیں گی تو ہم خوش ہوں گے، اس لیے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ادروائز ہمیں اپنے لیڈر پہ اور ان کے میرٹ کے سسٹم پہ اور ان کی اپ رائٹ ہونے پہ اور ان کی جو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے
اس پہ بہت فخر بھی ہے لیکن اس پہ بہت تشویش بھی ہے. اچھا لیکن اور ظاہر ہے کنول policy یہ جو shift آپ ہوگی کہہ رہی ہیں کہ اور بہت سارے معاملات ڈیفرنٹ ہوں گے, اس پہ بھی ہماری گہری نظر. بالکل صحیح ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کچھ معاملات چینج ہو سکتے ہیں, وزیر دفاع خواجہ آصف نے حالیہ دنوں میں متعدد بار کہا ہے کہ کچھ ممالک یہ چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی وہاں آ جائیں اور دباؤ ڈال رہے ہیں. کتنی حقیقت ہے اس بیان کی؟ کیونکہ اگر کچھ ایسا ہے تو آبویسلی آپ کے علم میں بھی ہوگا, اور جب اتنی جیل انہوں نے بھگت ہی لی ہے تو پھر کیا صرف باہر جانے کے عرصے کا انتظار کیا جا رہا تھا؟ دیکھیں جو ہے نا خواجہ آصف صاحب اور رانا ثناء اللہ, یہ ہیں جناب پاکستان مسلم لیگ نون کے دونوں ممبران, اور ان کو عادت ہے کیونکہ ان کی لیڈرشپ تو ابھی کچھ نہیں بھی ہوتا نا تو وہ پہلے ہی بھاگ جاتے ہیں. تو وہ میرے خیال میں اس پرسپیکٹیو میں بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کو میرے خیال میں صدمہ بہت لگا ہے کہ نواز شریف صاحب پھر بھاگ گئے ہیں, اور اب وہ بیچارے کبھی امریکہ جا رہے ہیں کبھی لنڈن جا رہے ہیں, اب فائنلی جنیوا گئے ہیں کچھ نکالنے کے لیے. پھر ان کی بیٹی صاحبہ بھی یہاں سے دوڑ گئی ہیں, پھر آپ کے صدر صاحب کے ٹخنے کو اچانک سے کچھ ہو گیا وہ بھی چلے گئے ہیں, بلاول صاحب کی سنا ہے کہیں کسی جگہ پہ چربی زیادہ آ گئی ہے وہ پگھلوانے چلے گئے ہیں. تو ساری لیڈرشپ تو ان کی چلی گئی ہے. بہت شکریہ کنول چوہدری صاحبہ آپ کا. اب دیکھتے ہیں کہ ڈیل یا ڈھیل دینے کی خبروں میں کتنی صداقت ہے اور کیا واقعی بانی پی ٹی آئی باہر جا پاتے ہیں یا نہیں جا پاتے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.